औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह नाज़ियात हम कर रहे हैं, पारा नंबर 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अमरा। कसम इन फरिश्तों की जो जान सख्ती से निकालते हैं, जो बंद खोल देते हैं और जो तैरते हुए चलते हैं, फिर तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, फिर हर अमर की तदबीर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरत का पहला लफ्ज़ नाज़ियात है, जिसका मतलब है कसमें खींचने वालों की, जिससे अक्सर मुफस्सरीन इन फरिश्तों से मुराद ली है जो काफिरों की जान सख्ती से निकालते हैं। इसी इब्तिदाई लफ्ज़ की मुनासबत से सूरत का नाम नाज़ियात रखा गया। और इसके शान नुज़ूल में आता है कि कुफ़ार जब ये कहते थे ना कि हमारी समझ में नहीं आता, कि क़यामत का आना ठीक नहीं लगता, इसलिए सूरत को अल्लाह पाक ने नाजिल किया कि तमाम असबात क़यामत फरमाए कि ये सूरत मक्की है। उस दौर में नाजिल हुई जब कुफ़ार मक्का मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना और आखिरत की अदालत में पेश होकर अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में जवाबदेही करना इन्हें बहुत ही अजीब और मुहाल मालूम होता था, और वो इस क़यामत को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस सूरत में कसमिया कलाम के साथ फरमाया गया क़यामत ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने 5 कस्में खाई हैं, 4 कस्में, ठीक है, नहीं 5 ही हैं। देखें यहाँ इस सूरत में अल्लाह ताला ने 5 कस्में खाई। इन 5 कस्मों के बाद फरमाया क़यामत ज़रूर आएगी। पहली कसम कौन सी है? वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, यानी कसमें ज़ोर से और सख्ती से खींचने वालों की, लेकिन अक्सर मुफस्सरीन का कौल यहाँ इन फरिश्तों की कसम मुराद है जो काफिरों की जान सख्ती से निकालेंगे। दूसरी कसम है वन्नाशिताति नश्ता, यानी कसम आसानी के साथ खोल देने वालों की मुराद इससे वो फरिश्ते हैं जो अहले ईमान की रूह आसानी से निकालते हैं। गोया नेकों की रूह को की जो गिरा जिस्म से लगी हुई है वो खोल दी जाती है, और इनकी रूह का जिस्म से जुदा होना इनके लिए ऐसा ही आसान होता है जैसे कोई गिरा खुल जाए। तीसरी कसम है वस्साबिहाति सबहा, कसम है तेज़ी से तैरने वालों की, यानी कसम है उन फरिश्तों की जो अरवाह लेकर ज़मीन से आसमान की तरफ से इस तरह जल्दी और सहूलत से चलते हैं गोया कि वो तैरते हुए चलते हो। चौथी कसम है फस्साबिकाति सबका, यानी कसम इन फरिश्तों की जो तेज़ी के साथ दौड़ते हैं। ये ऊपर ज़िक्र की हुई हदीस से मालूम होता है कि जब अरवाह को लेकर फरिश्ते ऊपर पहुंचते हैं तो इन अरवाह के बाब में जो हुक्म अल्लाह ताला देता है इसको बजा लाने के लिए तेज़ी से दौड़ते हैं। फरिश्ते चूँकि अहकाम खुदाबंदी बजा लाने में बड़े तेज़ हैं, इन्हें जो हुक्म मिलता है उसको जल्दी अंजाम देते हैं। पांचवी कसम है फलमुदब्बिराति अमरा, यानी कसम इन फरिश्तों की जो हर अमर की तदबीर करते हैं। ये ऊपर हदीस से मालूम होता है कि दुनिया से जो फरिश्ते अरवाह कब्ज़ करके ऊपर आसमान पर ले जाते हैं तो इन अरवाह के मुतल्लिक़ अहकाम खुदाबंदी होते हैं, या तो इनके साथ इनाम एहसान कि अगर वो मोमिनीन की अरवाह थी, या अज़ाब और अक़ाब की अगर वो कुफ़ार की थी तो कुफ़ार की जो जानें सख्ती से निकलेंगी। तो इन सब की कसम ये पांचवें कस्में दलाइल के तौर पे और इस अमर पे शाहिद हैं कि क़यामत ज़रूर आएगी और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि देखिए फ़रिश्तों का तो हिसाब कोई नहीं है, अल्लाह ने उनको मर्ज़ी नहीं दी, और इंसान को अल्लाह ने
علم بھی دیا، مرضی بھی دی۔ اور آج آپ دیکھیں آج کے دور میں مرضی پہ ہی عورتیں کتنی تیز ہو گئیں کہ سڑکوں پہ آ گئیں، ہے نا؟ انہوں نے کہا ہماری مرضی، تو لوگ ان کو سن رہے ہیں، کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے انسان حسرتوں سے، پچھتاووں سے محفوظ رہے گا، ہے نا؟ اصل میں تو یہ چیز سمجھنی ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کے 14 تک دیکھیں، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی، کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے کیا؟ جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر واپس ہوں گے۔ کہنے لگے کہ صورت میں یہ واپسی بڑے خسارے کی ہوتی ہے، تو وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ تو یہاں پہ قیامت کی ہولناک مناظر کو بتایا گیا کہ سب چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور منکرین قیامت کی جو حماقت ہے وہ سب جب آخر میں جمع ہوں گے بہت پچھتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ وقت گزر گیا جس میں انہوں نے رب کو راضی کرنا تھا اور اپنے لیے آخرت کا بہترین ٹھکانے کا انتظام کرنا تھا، وہ وقت گزر گیا۔ حل اتاک آیت نمبر 15 سے 26 تک دیکھیں، یہاں پہ ایک رکوع مکمل ہو جائے گا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب إلی فرعون إنہ طغیٰ فقل هل لک إلی أن تزکیٰ وأہدیک إلی ربک فتخشیٰ فأراه الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصیٰ ثم أدبر یسعیٰ فحشر فنادیٰ فقال أنا ربکم الأعلیٰ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ۔ کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ پہنچا جب کہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ؟ اس نے بڑی شرارت اختیار کی، سو اس سے کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے اور میں تجھ کو تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کروں تو تو ڈرنے لگے۔ پھر اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا، پھر جدا ہو کر کوشش کرنے لگا اور جمع کیا، پھر آواز بلند تقریر کی اور کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں فرعون کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب یہ جہنم میں جائے گا تو جس نے فرعون کی بات کو مانا اس کو فالو کیا، یہ سب جہنمی ہیں اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیسے کہ زمین نے بھی اس کو اپنے اندر سمونے سے انکار کر دیا، اپنے اندر لینے سے انکار کر دیا، اور آج بھی یہ مصر کے اندر اس کی لاش جو ہے وہ عبرت کے نشان بن کے سب کے سامنے ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت سزائیں موجود ہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 27 سے 33 تک۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کو سقف کو بلند کیا اور اس کو درست کیا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس سے ان کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، تمہارے اور تمہارے مویشیوں
کے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں قیامت کے لیے آیات میں ثبوت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا یہ کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ساری کائنات کا نظام انتہائی حسن تدبیر کے ساتھ کیا گیا، اور اس کے ہر کام سے انتہائی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا باحکمت نظام یوں ہی بے مقصد نہیں پیدا کیا جاتا، بنایا نہیں جاتا، اس کا کوئی انجام اور مقصد ہوتا ہے، اور وہ انجام مقصد ہی آخرت ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار انعامات کیے اور جن سے وہ ہر آن دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ان انعامات کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ انعامات دینے والا یہ نہ دیکھے کہ کس نے انہیں پار کر کے شکر ادا کیا، اور کس نے ناشکری کے حق و انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جب یہ جانچا جائے گا کس نے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا اور اس کا شکر ادا کیا، اور کون انہیں غلط طریقے پر کام میں لایا اور اس کی ناشکری کی۔ دوسرے رکوع کو دیکھیں، آیت نمبر 34 سے لے کے 46 تک۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ ترجمے کو دیکھیں۔ جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس روز انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور یقین اور دیکھنے والوں کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی سو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے کہ اس کا وقوع کب ہوگا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، اس کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ آپ تو صرف اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہوں۔ تو یہاں سورہ نازیات کا خلاصہ دیکھیں۔ اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا۔ سیاق کے کلام کو دیکھ کر جو جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازیات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، اور دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن آج دنیا میں فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل سے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے جو وہ وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے، اور یہ سوال اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ سورہ نازیات کے 4 سوالات ہیں۔ سورت کا نام نازیات کیوں رکھا گیا؟ دوسرا سوال ہے کتنے قسموں کے فرشتوں کی قسم، کتنے قسموں کے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ تیسرا سوال ہے
کہ قیامت کے لیے یہ آیات کیا ثبوت دے رہی ہیں۔ آیت نمبر 27 سے 33 اور سورہ نازیات کا خلاصہ لکھیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے آخرت کی طرف سے غفلت کو دور کر دیجئے، اور دنیا میں ہم کو ایمان اور عمل صالحہ پر استقامت عطا فرما دیجئے، اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنے مومن مخلصین بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمانا، انہی کے ساتھ اپنے فضل سے ہمارا آخری اور ابدی ٹھکانہ جنت میں ہم کو نصیب فرمانا۔ یا اللہ آپ کی ہدایت آ جانے کے بعد اور دین کی بات کا علم ہو جانے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو غافل بنائے رکھا۔ آپ نے حکم دیا، منع کیا، کس عمل کی رغبت دلائی، اپنی رضا محبت کی طرف بلایا، اور اپنے قریب کرنے کے اعمال خیر کی دعوت دی۔ آپ نے سب کچھ انعام کیا لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ الہی یا اللہ ہماری ایسی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔